सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान विर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के शो में हम एक इंतहाई अहम ट्वीट के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं और ये ट्वीट किया है जैद ज़मान हामिद साहब ने। जैद हामिद साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान में लोगों की मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, लेकिन चंद मामलात ऐसे हैं जहां पर हमने हमेशा उनको तारीख़ी तौर पर देखा है कि उन्होंने दुरुस्त बताया है। जिसकी अगर मैं आपके सामने मिसाल रखूं, सिर्फ चंद में से एक मिसाल, तो 5 अगस्त को जब भारत ने कश्मीर के ऊपर बाकायदा कब्ज़ा करने की कोशिश की और आर्टिकल 370 को मुअत्तल कर दिया, तो जैद हामिद साहब इसका कम से कम 2 महीने पहले से बता रहे थे, वार्निंग्स दे रहे थे। इसी तरह ही ये जो हालिया पहलगाम हमला हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया, इसके मुतालिक भी जैद हामिद साहब ने 15 अप्रैल को ही बता दिया था। 22 अप्रैल को हमला होता है और एक हफ़्ते पहले उनकी वीडियो आती है जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा पानी से जंग शुरू करने लगा है। और फिर वो 22 अप्रैल को वाक़या होता है और उसके बाद जो हुआ आपके सामने है कि भारत ने उसी का बहाना बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया। अब उन्होंने कल रात को एक बड़ी हैरत अंगेज़ ट्वीट की है और मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको तवज्जो दें बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करें, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे मुताबिक अगले 7 दिनों में जंग के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत ये जंग कम से कम 10 दिन तक जारी रखेगा जब तक भारत के जितने भी ड्रोन्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। और इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि ये जो जंग होगी पाकिस्तान के शहरों में होगी, काफ़ी सख्त लड़ाई होगी और इसमें जो नेवी है और ग्राउंड फोर्सेस हैं उन दोनों को भी एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसमें खसूसी तवज्जो जो सी है वो नेवी की तरफ देने की ज़रूरत है। यानी कि कराची और पाकिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब भारत दोबारा कोशिश कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि जितनी भी इसराइली फोर्सेस हैं और इसराइली हकाम हैं वो भारत के साथ ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप भी गज़ा में सीज़ फायर की तैयारी कर रहा है और इसराइल भी उसके ऊपर यकीन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो गालिब इम्कानात हैं कि इसराइल शायद वहाँ वक्ती सीज़ फायर करके अपनी तवज्जो इधर मरकूज़ कर दे। और उन्होंने ये भी बोला है ट्वीट के आखिर में कि मेरे नज़दीक ये एक जियो पोलिटिकल मोजा होगा, करामत होगी कि अगर 7 दिनों में भारत ने ये जंग ना की। तो जैद हामिद साहब ने ये जो पूरी की पूरी बात की है, अगर हम इससे इनके माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल के ऊपर, तो उन्होंने हमेशा जो इंडिया का हिंदुत्व का नज़रिया है उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और पता चलता है कि उनको एक एक चीज़ के ऊपर जो इंडिया की चीज़ें हैं उन पर खबर है। अब चंद वो ऑब्जर्वेशंस जो कि हमने भी खुद नोट की हालिया कुछ अरसे में, कि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान नेवी ने बाकायदा अपनी एक्सरसाइजेज भी शुरू कर दी हैं कराची के ऊपर। भारत भी बाकायदा बार बार अपनी एयर ड्रिल्स करवा रहा है और ये जो एयर ड्रिल्स हैं अभी 2 दिन पहले उन्होंने जम्मू अमृतसर में बाकायदा उन्होंने एक्सरसाइजेज करवाई और इसको उन्होंने ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया। इसके अलावा कराची में कल रात को भी जो पाकिस्तान के जंगी तैयारे थे वो बाकायदा परवाज़ करते रहे और बाज़ दूसरे शहरों में भी ये परवाज़ें जारी रहीं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी रियासत हर किस्म के ख़तरात से निमटने के लिए तैयार है। और जो ये पहरेदारी हो रही है इसका मतलब ये भी है कि हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट के ऊपर हैं और हमें सारी सूरत हाल को बार बार देखना पड़ेगा। इसके साथ ही एक ऐसी जंग भी है जो कि हमें बज़ाहिर सामने से नज़र नहीं आती लेकिन वो भी जारी है और वो साइबर जंग है कि भारत के मुख्तलिफ हैकर्स बार बार पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो एक पूरी सूरत हाल है ये एक साइबर वॉरफेयर की भी डेवलप हो रही है। इसके साथ ही हालिया 10 मई की जंग को भारत को जो पाकिस्तान से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उनके बाद से वो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी लॉन्च कर चुके हैं। और ये जो कैंपेन है इसमें वो बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने पाकिस्तान के पता नहीं को 20-25 JF-17 गिरा दिए, 10-15 F-16 गिरा दिए, मतलब खुद से बातें बता रहे हैं लेकिन वो बाकायदा इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को अब तक कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो अपनी चेक पोस्ट थी उनको भी बाकायदा मजबूत करने का प्रोसेस अभी तक जारी रखा है और पाकिस्तान भी तेज़ी से एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वहाँ पर इंस्टॉल करता जा रहा है। चीन की जितनी भी कोशिशें थी कि ये पूरे मामलात संभल जाएं, वो मामलात संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि भारत की बार बार ज़िद है कि हम जो भी बात करेंगे हम पाकिस्तान के साथ करेंगे और किसी तीसरे फरीक को इसमें नहीं आने देंगे, जिससे मोदी के जो सोच है वो कम से कम हमारे सामने आती जा रही है। अगर हम माजी में भी देखें
تو 1965 اور 1999 میں جو جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے بارڈر کے اوپر حالات جو سے تھوڑے سے گرم ہونا شروع ہوئے تھے اور پھر الٹیمیٹلی وہ ایک فل سکیل وار کی جانب صورتحال چلی گئی تھی. اسرائیلی فیکٹر بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آج، بلکہ بعض سوشل میڈیا گروپس میں اس خبر کی بھی بازگشت ہوئی کہ سری نگر میں موجود ایک اسرائیلی فوجی لاپتہ ہو چکا ہے، کسی کو نہیں مل رہا کہ وہ فوجی کہاں پر گیا ہے. تو یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے، لیکن ہم ابھی اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم بھارتی لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں تو وہ بھی حالیہ کچھ عرصے میں کوئی ایسے نہیں جن سے ہمیں لگے کہ جنگ کے خطرات ٹل چکے ہیں. مودی باقاعدہ بول چکا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. اسی طرح راج ناتھ سنگھ بھی بھارت کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے INS وکرانت، اس کے اوپر باقاعدہ چڑھ کر پاکستان کو دھمکیاں لگاتا رہا ہے. پھر بھارتی نیوی نے جو آج کے دن باقاعدہ نیول پریکٹس کی ہے، اس کو بلاکیڈنگ ٹیکٹکس کہا جاتا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے پاکستان میں جو تیل آتا ہے یا دیگر ساز و سامان آتا ہے اس کو روکا جائے. تو اس کے تحت وہ جو ایکسرسائزز کر رہے ہیں وہ بلاکیڈ کرنے کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ اگر ہم معاہدہ سنتاس کے اوپر بھی غور کرنے کی کوشش کریں تو آج بھی پاکستان میں جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں پہلے سے کم پانی دیا جا رہا ہے، اور یہ چیز پاکستان کے لیے بھی کنسرننگ ہے. تو جہاں پر ایک طرف بھارت نے خود سیز فائر کی درخواست کی اور معاملات ٹھنڈے کیے، اس کے ساتھ ہی جو ابھی حالیہ کچھ عرصے میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی جس میں اس نے بولا کہ جی پاکستان نے ہمارے جہاز گرائے، یہ جاننا ضروری نہیں بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جہاز کیوں گرائے گئے. جس طرح رضوان نے بولا تھا کہ جیت گئے تو ون ہے، نہیں تو لرن ہے، اسی طرح ہی وہ بھی اب یہی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ان باتوں کا ایک نتیجہ جو نکل رہا ہے بھارت میں وہ یہ ہے کہ جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اب کھل کر مودی کے خلاف بول رہی ہیں. اب اگر ہم آپ کے سامنے پہلگام واقعے کی پوری حقیقت رکھیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ مودی نے یہ جو پورا واقعہ اور اس کے بعد یہ جو جنگ چھیڑی، اس کا مقصد بہار الیکشنز میں فتح حاصل کرنا تھا. اب چونکہ یہ پوری چیز مودی سرکار کے اوپر الٹ گئی ہے، اور وہ لوگ جو کہ کلٹ قسم کے حکمران ہوتے ہیں، جن کی سوچ فاشسٹ نظریات کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور جنہوں نے عوام کو جاہل بنا کر رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ جنگ لگ جائے، لوگوں کو کچھ ہو جائے، ہمارے لوگوں کا نقصان ہوگا. وہ صرف اپنی جو طاقت ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور مودی اگر بہار الیکشنز ہار جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی کی طاقت ختم ہو گئی اور BJP اگلی حکومت بھارت میں بنانے کے قابل نہیں رہے گی. اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمارے جتنے بھی سنجیدہ تجزیہ نگار ہیں وہ بار بار اسی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ حالانکہ مودی کو اس بات کا اچھے سے علم ہے کہ وہ اس جنگ میں شکست کھا سکتا ہے، لیکن وہ یہ ایڈونچر کرے گا کیونکہ اسے کسی بھی صورت بہار الیکشنز میں کامیابی حاصل کرنی ہے. لہٰذا یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہماری قوم کو بھی ذہنی طور پر کم از کم ہمیں اس پورے معاملے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تاکہ کل کو اگر فرض کیا حالات خراب ہوں تو آپ لوگ ذہنی طور پر ریڈی رہیں اور ہر چیلنج کا ہم سامنا کر سکیں. اچھا، اب آگے میں جو آپ کو چند پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری دعا ہے کہ جنگ نہ لگے، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رکھتے ہیں. لیکن فرض کیا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور جو یہ بات کہی گئی ہے اس میں واقعتاً کچھ ایسا ہوتا ہے، تو ہماری جو سویلین آبادیاں ہیں ان کو کم از کم خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے تاکہ وہ ایسے حالات سے نمٹ سکیں. اب اس سلسلے میں جو ہماری افواج ہیں وہ تو اپنا کام کریں گے. ہم نے 10 مئی کو بھی دیکھا ماشاءاللہ سے انہوں نے بھرپور بھارت کو جواب دیا، لیکن وہ لوگ جو کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ان کے لیے میں چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ انہیں غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں تاکہ اس پوری صورتحال کے دوران آپ لوگ بھی محفوظ رہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ نے ایک ایمرجنسی کٹ اپنے پاس تیار کر کے رکھنی ہے. اس میں آپ کینڈ جو خوراک ہے وہ رکھ سکتے ہیں، آپ بسکٹ رکھ سکتے ہیں، آپ لوگ کارن فلیکس رکھ سکتے ہیں. مطلب وہ کھانا آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، کوئی دلیا رکھنا ہے جو کہ خراب نہ ہو اور 10 سے 15 دن تک آپ کا گزارا چل جائے. اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک فرسٹ ایڈ کٹ تیار کرنی ہے، فلیش لائٹ رکھنی ہے تاکہ کوئی بھی اگر اندھیرا ہوتا ہے، بجلی جاتی ہے تو آپ کے پاس روشنی کا سامان موجود ہو. بیٹریز آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ مشکل صورتحال میں ان بیٹریز کو استعمال کر سکیں. اگر آپ ابھی موو نہیں کر سکتے اور کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے گھر میں سب سے زیادہ جو سیف کمرہ ہے اس کو تلاش کرنا ہے. سیف کمرہ وہ ہے جہاں پر کھڑکیاں موجود نہیں. تو وہ جو کمرے ہیں وہ نسبتاً کنسٹرکشن کے لحاظ سے سیف کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو وہاں پر آپ دیواروں پر میٹرس وغیرہ رکھ کر اگر کوئی شیلنگ ہوتی ہے یا کوئی بمبنگ ہوتی ہے یا ایسا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ڈرونز کی وجہ سے تو اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں.
روٹس کا آپ نے ابھی سے ہی تعین کرنا شروع کر دینا ہے. ایک فرض کیا آپ کے علاقے میں کوئی جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ نے کن راستوں سے باہر نکلنا ہے. دیکھیں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ مخالفین کے جو برجز ہیں یا جو بڑی شاہراہیں ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. تو آپ نے وہ راستے تلاش کرنے ہیں جن پر آپ کو امید ہو کہ کم لوگ جائیں گے یا یہ راستے نسبتاً سیف ہوں گے, اور گاڑیوں میں بھی جو پیٹرول ہے وہ بھروا کر رکھنا ہے تاکہ مشکل وقت میں آپ کو اچانک سے پیٹرول پمپ کی لائن میں نہ لگنا پڑے. جہاں تک فرسٹ ایڈ کٹ کی میں نے بات کی, فرسٹ ایڈ کٹ میں آپ نے کون سی دوائیاں رکھنی ہیں؟ پین کلرز جو کہ آپ کو درد سے بچاتی ہیں, پھر ڈائریا سے بچانے والی دوائیاں کیونکہ یہ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. ORS آپ کے پاس ہونے چاہیے, اس کے ساشے, اینٹی سیپٹکس جو کہ یہ زخموں کے اوپر لگاتے ہیں, بینڈیج آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور اینٹی بایوٹکس بھی تھوڑی سی رکھ لیں. یہ ایک مختصر سا فرسٹ ایڈ باکس بنتا ہے تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ مسائل یا پریشانی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو آپ کے پاس ایک چیز موجود رہے. موبائل فون کے پاور بینکس آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایک ریڈیو اگر آپ احتیاطاً رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر آپ کے موبائل فون میں بھی یہ سہولت موجود ہے تو وہ گزارا کر لے گی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جنگی حالات میں جب سائبر اٹیکس ہوتے ہیں, یہاں کے گریڈ اسٹیشنز پہ اٹیک ہوتے ہیں, جیسا بھارت میں بھی پاکستان نے 10 مئی کو کیا, تو آپ کی نہ صرف بجلی جا سکتی ہے بلکہ آپ کے جو یہ سیلولر موبائل کمیونیکیشنز ہیں ان میں بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے کے لیے آپ کے پاس پاور بینکس ہونا ضروری ہے. ریڈیوز ہو جائیں تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا رہتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کے اوپر پھر اس پوری صورتحال میں سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں. لوگ آپ کو سسپیشس لنکس بھیج سکتے ہیں, ای میل میں آپ کو لنکس آ سکتے ہیں, اور اگر ان لنکس پر کلک کریں تو نہ صرف آپ کے اکاؤنٹس ہیک ہو سکتے ہیں بلکہ جو ہمارا مخالف ہے وہ ہمارے موبائل فونز تک باقاعدہ ایکسیس بھی حاصل کر سکتا ہے. تو سوشل میڈیا پر بھی اگر آپ ای میلز وغیرہ یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, بالخصوص واٹس ایپ کے اوپر بھی کوئی بھی آپ کو انجان نمبر سے لنک آئے تو اس لنک کے اوپر کلک نہیں کرنا. کوئی انجان نمبر سے تصویریں آتی ہیں, کوئی ویڈیوز آتی ہیں تو ان کو بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا, کیونکہ اسٹیگنوگرافی نام کی ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس کے تحت آپ جیسے ہی کوئی ویڈیو یا تصویر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کا فون ہیک ہو سکتا ہے. اگر فرض کیا ایئر ریڈ کے سائرنز وغیرہ آپ کے علاقے میں بجتے ہیں تو آپ نے کھڑکیوں سے دور رہنا ہے, کیونکہ کھڑکیاں جون سی ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں اس پوری صورتحال میں. اپنے خاندان والوں کے ساتھ آپ نے میٹنگ پوائنٹس جون سے ہیں وہ بھی طے کر لینے ہیں کہ فرض کیا جنگی صورتحال بنتی ہے, موبائل فون کے سگنلز نہیں آتے, تو آپ کے یا آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ کس اسپیسیفک جگہ پر خود سے ملیں گے, ان کو بے شک آپ ابھی سے ہی طے کر لیں تاکہ اگر کل کو ایسی خدا نخواستہ کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں. بے شک آپ کے پاس موبائل سگنلز ہوں یا نہ ہوں تو جگہ اور وقت کا تعین آپ نے وقت سے پہلے کر لینا ہے. آپ کے پاس ماسک جون سے ہیں جو کرونا کے دوران بھی استعمال ہوتے رہے وہ لازمی موجود ہونے چاہیے تاکہ فرض کیا کوئی ایسی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان ماسکس کو بھی استعمال کر سکیں. مختصر سی نقدی اور جو گھر کا قیمتی سامان ہے اس کو بھی باقاعدہ اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ ایسی صورتحال ہو تو آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اس ویڈیو کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بالکل جنگ لگنے والی ہے, لیکن یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ہر پاکستانی کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی مشکل صورتحال ہو تو ہم ان سے نہ صرف نمٹ سکیں بلکہ اپنوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ بنا سکیں. تو ہماری افواج ہمارے دشمنوں کو شکست دینا جانتی ہیں, ہم نے ماشاءاللہ سے ثابت بھی کیا ہے, لیکن ہماری عوام کو بھی تیار رہنا چاہیے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس سرکاری سطح پر کوئی ایسی عوام کے لیے بریفنگ ارینج نہیں کی گئی. تو کم از کم ہمیں ذہنی طور پر اس چیز سے تیار رہنا چاہیے. دیکھیں ایک جو چیز جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس ٹویٹ کے اوپر ایپیسوڈ بناؤں وہ چناکیہ کا فلسفہ ہے. چناکیہ کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے دشمن کے اوپر اس وقت وار کرو جب وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہو. تو عید کا وہ وقت ہوتا ہے جس کے اوپر پاکستانی مسلمان عید کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں, بکرے ذبح کرنے ہوتے ہیں, خوشیاں ہوتی ہیں, چھٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ وہ وقت ہے جب یہ چناکیہ کے پیروکار اپنی چال چل سکتے ہیں. تو ہمیں ہر صورتحال کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آگاہ رہیں. بہت شکریہ.